अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मरिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। ये अचानक से क्या हो गया कि जैसे ही इलेक्शन का नाम सुना तो इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात करवाने का वाहिद काम करने की इतनी ज़बरदस्त तनख्वाहें लेता है, अचानक से उस इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियां याद आ गईं। और साथ साथ पाकिस्तान के ग्राउंड पर जो बड़ी पुरसकून सिचुएशन रही, इमरान खान दौर में तो खैर बहुत ही पुरसकून सिचुएशन रही, केपी तक में कोई मसाइल नहीं थे जो कि पीडीएम हुकूमत के दौरान हमने सर उठाते देखे। लेकिन अब अचानक से ये होता है जनाब कि मजहबी शिद्दत पसंदी के वाक़यात देखने को मिलते हैं। कहाँ पूरा पाकिस्तान, चाहे मुसलमान हो या माइनॉरिटीज़ हों जिनका दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ है, कहाँ तो सब यकजुबां होकर स्वीडन के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे कि कुरान पाक की बेहुरमती क्यों की गई। फ्रांस के खिलाफ कितना अरसा पाकिस्तानी कौम मिलकर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीबडीज रिलीजियस एफिलिएशन, कोई किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, सब ने यकजुबां होकर, हर पाकिस्तानी ने कुरान पाक की बेहुरमती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई। तो ये अचानक से क्या हो गया जी कि एक पादरी साहब इजाद हो जाते हैं जिनका बेटा अपेरेंटली कुरान पाक की बेहुरमती करने की खबर आती है कि जी उनके बेटे ने कुरान पाक की बेहुरमती की, और उसके बाद हम देखते हैं कि चर्च पर चर्च जलने लगता है। और उसके बाद आज जड़ांवाला तो मैदान जंग बना ही बना, आज इस्लामाबाद मैदान जंग बन गया जब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पीटीएम, जिसकी क़यादत बड़े मज़े से पिछले 1.5 साल से इक़्तिदार के मज़े लूटती रही और इमरान खान के ख़िलाफ़ पीडीएम हुकूमत के साथ बगलगीर रही इतना अरसा, कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई मसला नहीं था, कोई पुख्तूनों के हुकूक की इनको परवाह नहीं आई। कोई जिस वक्त ये जुल्म किया जा रहा था, जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, शहरयार आफरीदी क्या पुख्तून नहीं है? क्या अली मोहम्मद खान पुख्तून नहीं है? शानदाना गुलजार क्या पुख्तून बेटी नहीं है? जिस वक्त इन सब के साथ जुल्म हो रहे थे तो उस वक्त पीटीएम खामोश थी। क्यों? क्योंकि पीडीएम इक़्तिदार में थी और पीडीएम के इक़्तिदार के साथ पीटीएम का इक़्तिदार जुड़ा हुआ था। लेकिन आज अचानक से इनको पुख्तूनों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल आ गया और उसके लिए ये इस्लामाबाद आ पहुँचे, जबकि इमरान खान जब पुख्तूनों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा था, जब पंजाबियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा था, जब सराइकियों, सिंधियों, बलोचियों, उर्दू स्पीकिंग पूरे पाकिस्तान के 22-23 करोड़ अवाम की हिफाजत की बात कर रहा था कि इनके हुकूक को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, तो उस वक्त पीटीएम कहाँ थी? उस वक्त पीटीएम को क्यों ख्याल नहीं आया कि अपनी जो क़यादत इनकी इक़्तिदार में बैठी है उनसे सवाल पूछे कि आज आप इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, जबकि इमरान खान सही सवाल उठा रहा है। सो इमरान खान की जो सपोर्ट बेस है बड़ी स्ट्रॉन्ग खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर, उसको डिवाइड करने के लिए, उसको तकसीम करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए ये एक भोंडी सी कोशिश मेरी नज़र में की जा रही है। अब आपकी इसमें क्या राय है इस हवाले से? क्या आप बता सकते हैं कि अचानक से पीटीएम को क्यों ये एहतजाज याद आ गए, और ख़ास तौर पे अब जब वॉल्यूम 10 खुलने की बातें हो रही हैं, अब जब उन लोगों का एहतसाब होने की बातें हो रही हैं जिन्होंने ये 16 महीने अवाम पर कहर मचाया हुआ था, तो अब अचानक से पीटीएम को कहाँ से ये याद आ गया कि उन्होंने एहतजाज करना है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस पर। दूसरा ये कि आपको एक वाक़या बताते चलें जी, आज एक बड़ी वीडियो वायरल हुई। एक पुलिस ऑफिसर था, पंजाब पुलिस से इनका ताल्लुक़ है, और ये आज नज़र आए जनाब लाहौर की मेन शाहरा पर। हमने देखा कि एक रिपोर्टर ने इनको पकड़ लिया क्योंकि इनके पास बग़ैर नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल थी। उस मोटरसाइकिल पे जनाब ये सवार थे, और जैसे ही रिपोर्टर ने इनसे सवाल पूछना शुरू किया तो इन्होंने जनाब ये मारने को लपके। आप देख सकते हैं मनाजिर के किस तरह से बड़े एग्रेसिवली जो है गाली गलौज कर रहे हैं। इतनी गंदी गलीज़ तरीन गालियाँ इन्होंने माँ बहन की निकाली इस रिपोर्टर को कि मैं तो उनका क्लिप भी इसीलिए चला कर नहीं आपको दिखा रही कि वो तो सुनने लायक नहीं है गालियाँ, जिस किस्म की गलीज़ बातें उन्होंने की। जब उसने कहा कि आईजी साहब, रिपोर्टर ने कहा कि आईजी साहब आप देख रहे हैं आपका एहलकार किस तरह की हरकतें कर रहा है, कैसी गालियाँ दे रहा है, तो उसने फिर वही गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ आईजी को भी निकाली। खैर सोशल मीडिया पर वो बहुत वायरल हो गया, मैंने भी इस क्लिप को शेयर किया, सब ने इस पर बात की। तो अब जी सफाई आई है चंद घंटे कबल के इनका तो ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, और एक पुलिस ऑपरेशन के दौरान गाड़ी उलटने से इस शाहिद नामी पुलिस एहलकार की चूँकि दिमाग पर चोटें आई थी, तो तब से इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और ये अभी भी 15 दिन से छुट्टी पर थे और अचानक से पुलिस की वर्दी पहनकर ये निकल आए।
کلیئرلی صاف پتہ چل رہا ہے کہ پولیس اپنی سکن سیو کر رہی ہے، وہ ان سوالوں سے بچنا چاہ رہی ہے کہ اگر یہ ایک بندہ اس طرح کی گفتگو کرتا پکڑا گیا ہے اور اس کی ویڈیو بن گئی ہے تو باقی کے لوگ کیا کرتے ہوں گے۔ ویسے بھی پنجاب پولیس سے جتنے بھی غیر قانونی کام ان آئی جی صاحب کی سربراہی میں ہوئے ہیں، اور محسن نقوی جب سے غیر قانونی طور پر اس وقت غیر آئینی طور پر مسلط ہیں پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے طور پر، تو ہم نے دیکھا کہ شریف لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارنے، چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، اور جس طرح سے پاکستان کی بچیوں کو ہراس کیا گیا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ابھی جو ارسلان نامی 13-14 سالہ بچہ، یعنی جس کو پولیس اس حد تک یعنی بے شرمی کا عالم ہے کہ اس کی بہنوں کو ہراس کر رہی تھی، اور ان کا والد پولیس کے دہشت سے خوف سے چل بسا، جو ان کے گھر والوں کا اس حوالے سے اس پورے واقعے کے حوالے سے ورژن ہے۔ تو اس میں جو سب سے بڑا سوال میرے خیال میں ریز ہوتا ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا، پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ نانی نے قسم کیتا پیڑا کیتا، کر کے چھڑ دیتا اور پیڑا کیتا، یعنی نانی نے شادی کی، غلط کیا اور کر کے چھوڑ دیا تو اور بھی زیادہ برا کیا۔ یہ ایک مثال ہے کہ ایک غلط کام کو چھپانے کے لیے جب آپ نے اس پہ ڈبل ایک غلط آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، بھئی اگر اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو اللہ کے بندو 8 سال سے وہ کس حیثیت سے ڈیوٹی کر رہے ہیں پولیس میں؟ اس سے تو پھر پاکستان کی عوام کے جان و مال کو تحفظ کی بجائے خطرہ ہے، لوگوں کی جان کو خطرہ ہے ایسے پاگل آدمی سے۔ اگر وہ پاگل ہے، کہا جا رہا ہے جی اس کو پاگل خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ باقی بھی جو آئی جی صاحب ہیں، جس طرح کی وہ گفتگو کرتے رہے ہیں کہ 9 مئی کا ہمیں ایک دن پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہوگا، تو بھئی آپ نے روکنے کی بجائے اس کو ہونے کیوں دیا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور کل کو اگر ظاہر ہے ناؤ دیٹ پی ڈی ایم گورنمنٹ از گون، تو کل کو اگر 9 مئی کی کوئی شفاف انکوائری ہوتی ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہوتی ہے، نہیں ہوتی، اگلی حکومت کوئی آتی ہے، جو بھی کرتا ہے، اس میں آئی جی پنجاب اور رانا ثناء اللہ بطور انٹیریئر منسٹر ایگزونریٹ نہیں ہو سکتے اس سے۔ اس تفتیش کا حصہ بننا ہی بننا پڑے گا، کیونکہ مرکزی کردار اس میں ان دو کا ہے، جن دونوں نے کنفیس کیا ہے کہ جان بوجھ کے، ایک نے کہا کہ کورٹ کمانڈر ہاؤس کی سیکیورٹی جان بوجھ کے ہٹائی گئی، رانا ثناء اللہ نے فرمایا، اور دوسرے نے کہا کہ ہمیں ایک دن پہلے ہی پتہ تھا یہ ہوگا، اور دیکھیں جی یہ ہو گیا ہے۔ مقصد تو پی ٹی آئی پہ سارا مدعا ڈالنا تھا، لیکن الٹا وہ خود بھی پھنستے ہیں اس میں اگر صاف شفاف انکوائری ہو۔ تو کل کو کیا آئی جی پنجاب عثمان صاحب یہ فرمائیں گے کہ میں بھی کوئی ذہنی پریشانی کا شکار تھا تو میں یہ باتیں کر رہا تھا؟ پھر یہ کہ جو اس کی تو ویڈیو بن گئی ہے تو پتہ چل گیا ہے، اگر یہ نہ پتہ چلتا تو کیا اسی طرح سے یہ آدمی اپنے خراب ذہنی توازن کے ساتھ ڈیوٹی کرتا رہتا اور پھر فائنلی ریٹائر ہو جاتا، لوگوں کو اسی طرح ہراس کرتا رہتا اور کوئی سے پوچھنے بلانے والا نہ ہوتا؟ تو یہ پنجاب پولیس پہ آج بہت بڑا ایک نئے سرے سے سوالیہ نشان ہو گیا جی۔ اور اس کے بعد ناظرین آخری چیز جو آج صدیق جان نے خبر بھی شیئر کی، پورا رپورٹ کیا انہوں نے، کہ کیسے منصور علی شاہ صاحب جو سپریم کورٹ کے معزز جج صاحب ہیں، انہوں نے آج ایک نیا نقطہ نکال دیا ہے کہ نیب قوانین میں جو ترامیم کے حوالے سے کیس کی سماعت چل رہی ہے اس کو جی فل بینچ سنیں۔ یعنی فل بینچ کا تو مطلب ہے کہ اس معاملے کو اتنا لٹکا دیا جائے کہ پھر موجودہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے تو اللہ کے فضل سے یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ عمر عطا بندیال صاحب جو چیف جسٹس ہیں موجودہ، ان کے ہوتے ہوئے تو پھر اس کا فیصلہ آنا ناممکن ہے۔ تو پھر تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس بات چلی جائے گی۔ اعتزاز احسن صاحب کا میں ایک دن انٹرویو کر رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ سب کو سرپرائز کر دیں گے، وہ ایسے نہیں ہیں جو ان کو لگ رہا ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا اکثر آپ شریف خاندان کو اور ان کے جتنے سپورٹرز ہیں ان کو آپ ان آفیشلی کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ نہیں قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو ایسے ہو جائے گا، قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو یوں ہو جائے گا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو بقول اعتزاز احسن صاحب کے ان کو لگ پتہ جائے گا کہ وہ کوئی ان کی مرضی منشا کے مطابق نہیں فیصلے کریں گے، وہ قانون کے مطابق کریں گے۔ یہ اعتزاز صاحب کی پریڈکشن ہے، 50 سال سے زائد ہو گئے ان کو پریکٹس کرتے ہوئے قانون کے میدان میں۔ سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے، کیا شریف خاندان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں جن کا گاہے بگاہے وہ آفیشلی اور ان آفیشلی اظہار کرتے رہتے ہیں، کیا وہ درست ثابت ہوں گی، یا قاضی فائز عیسیٰ واقعی آئین اور قانون کو اپ ہولڈ کرتے ہوئے مافیا کو ڈس اپوائنٹ کریں گے اعتزاز احسن صاحب کی توقعات پہ پورا اترتے ہوئے؟ دس از یٹ ٹو بی سین۔ لیکن نیب قوانین میں ترامیم والا جو معاملہ ہے یہ تو اگر اس طرح سے لٹک گیا اور اگر ان کا احتساب نہ ہو سکا، یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ چھوٹی چوری جو ہے اس پہ کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، یعنی 50 کروڑ سے کم چوری تو چوری نہیں ہے۔ اندازہ کریں کہ 50 کروڑ روپے سے اگر 1 روپیہ بھی کم، کسی 1 پیسہ بھی کم چوری کیا ہے تو وہ اس میں نہیں آتا، اس میں کوالیفائی نہیں کرتا کہ اس پہ تفتیش کر سکے نیب۔
یہ کس قسم کی انہوں نے قوانین میں رد و بدل کیا ہے. اور جس طرح سے منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک ریمارک ان کا یہ بھی تھا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ اگر کسی نے اپنی نیب قوانین کے ذریعے چوری معاف کرا لی ہے تو اس کا پاکستانی عوام کو کیا نقصان ہے, پبلک کو کیا نقصان ہے. کمال ہے, پبلک کو نقصان کیسے نہیں ہے بھئی؟ نیشنل ایکسچیکر کا پیسہ ہے, قومی خزانے کا پیسہ ہے, عوام کے ٹیکس کے پیسے سے وہ جمع ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص اقتدار کے مسند پر فائز رہ چکا ہے اور اس کے آمدن سے کہیں زیادہ اثاثے جاتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہا کہ اس کے پاس جو اتنا پیسہ آ گیا ہے, جو اتنے اثاثے جاتے ہیں, وہ کہاں سے کمائے ہیں اس نے, وہ منی ٹریل نہیں دے سکتا عدالت میں, اس کو عدالت سزا دے دیتی ہے. تو اس میں یہ کیسے عوام کا نقصان نہیں ہے, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہا. اور آخر میں چلتے چلتے خبریں آ رہی ہیں کہ جن لوگوں نے عمران خان کو بڑے شوق سے گرفتار کروایا تھا وہ خواتین و حضرات اب بہت زیادہ پریشان ہیں اور بڑے باوثوق ذرائع سے اس خبر آ رہی ہے, نام نہ بتائے جانے کی شرط پر. آبویسلی اپنی جو کانفیڈینشیلٹی ہے, انونیمٹی ہے, اس کو برقرار رکھے جانے کی شرط پہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت کچھ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ عمران خان کو بے شک 12-13 دن شیو نہیں کرنے دی, شیونگ کٹ نہیں دی, شیشہ نہیں دیا, جو بھی تنگ کیا ہے, گندی پانی کی بالٹی دے دی کہ جاؤ اسی سے نہاؤ, جاؤ اسی سے ہی تم نے رفع حاجت کے بعد اس کو یوز کرو. مطلب پتہ ہے کہ ایک بندہ, عمران خان کی کمزوری ہے صفائی, عمران خان کی کمزوری ہے صفائی, اور خاص طور پہ وہ ڈینٹل ہائیجین کے بارے میں بہت زیادہ پرٹیکولر ہیں کہ دانت ہر وقت اچھے نیٹ کلین صاف کرنے ضروری ہیں. یہ عمران خان کو جو قریبی طور پہ جانتے ہیں تو یہ وہ بتا سکتے ہیں. اور میں اس لیے بھی بتا سکتی ہوں کیونکہ میں نے عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی ایک کلوز اسپیس میں ہوتے ہیں تو آپ کو اگر گرمی ہے تو کوئی لوگوں کو پتہ ہے پسینہ آ جاتا ہے تو آپ تھوڑی سی بندے کو ایک گھن آتی ہے کہ کسی سے پسینہ آ گیا کسی کو. آپ یقین کریں کہ میں نے عمران خان کا جب انٹرویو کیا تھا کنٹینر پہ, یہ جس دن when he got shot on November 3 نومبر کو گولی لگنے سے 2 دن پہلے 1 نومبر کو میں نے انٹرویو کیا تھا خان صاحب کا. اس دن خان صاحب اتنے نیٹ کلین اور باقاعدہ پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی اور سارے دن سے حالانکہ وہ اس پہ تھے, تھرو آؤٹ وہ مارچ کر رہے تھے, تو وہ بہت زیادہ صفائی پسند بندہ ہے. مطلب وہ 2-3 دفعہ دن میں دانت صاف کرنے والا بندہ ہے. ایسے بندے کو آپ ایسی گندی جگہ پہ رکھتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ اس کا وہ نروز ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کتنی دیر کیا کیا برداشت کر لے گا. سو بتایا جا رہا ہے جی کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو عمران خان نے کل پیغام بھی دیا اپنے وکیل عمیر نیازی کے ذریعے کہ مجھے 1000 سال بھی رکھا جائے تو میں رہوں گا, میں کبھی بھی اپنی آزادی, حقیقی آزادی جو ہے ملک کی, کہ ہمارے ملک کو کوئی بیرونی طاقتیں ڈکٹیٹ نہ کریں, میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. اب ان کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی ہے یہ بات کہ مقصد تو یہ تھا کہ عمران خان کسی طرح ٹوٹے, تو یہ تو سولیٹیوڈ میں بھی نہیں ٹوٹ رہے, تنہائی میں, قید تنہائی ہے, گندگی ہے, غلاظت ہے, اس کے باوجود بھی عمران خان کو ہم توڑ نہیں پا رہے. تو یہ اب کھیل بہت ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آگے پاکستانی عوام اب کتنی دیر تک اپنا یہ جو ریزیلینس ہے اس کو مینٹین کر پاتی ہے. عمران خان نے تو ماشاءاللہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ تو اپنے ملک کو حقیقی طور پر بیرونی طاقتوں کی بیڑیوں سے آزاد کروانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. حالانکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بھٹو ہوں یا دیگر عالمی سطح پر آپ نے دیکھا کہ جس ملک کے جس شخص نے بھی امریکہ بہادر کے آگے سر جھکانے سے انکار کیا تو امریکہ نے فرعون بن کے پھر اس کے ساتھ کیا کیا. لیکن عمران خان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. سو اس پہ پریکٹیکلی جی کے دکھا رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں جی, اور یہ ماشاءاللہ اللہ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں اس آزمائش سے نکلنا. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے انٹیریئر منسٹری کو ایک خط لکھا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان کو بنیادی سہولیات کم از کم فراہم کی جائیں. کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ جیل سے نکال دیں, عمران خان بالکل نہیں کہہ رہے, بلکہ وہ تو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بہتر میں رکھیں, وہ تو کہہ رہے ہیں بے شک C سے D میں لے جاؤ. یہ ان کی فیملی اور آبویسلی ان کے چاہنے والوں کی خواہش ہے کہ کم از کم وہ نیٹ جگہ پہ رہیں جہاں پہ طہارت کے تقاضے پورے ہوں. یہ تو جانور بھی ایسے اپنے چارہ اور پانی رکھا ہوا جگہ پہ نہیں رہتے جس طرح سے عمران خان کو گندی جگہ پہ رکھا گیا ہے. سو ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.